नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह तौबा की आयत नंबर 60 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लिफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़ी रिक़ाबि वल गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि वब्नस सबील फ़रीदतुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि बेशक सदक़ात महज़ गरीबों, मुहताजों और उनकी वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के हैं जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, और इंसानी गर्दनों को आज़ाद कराने में, कर्ज़दारों के बोझ उतारने में, अल्लाह की राह में मुसाफिरों पर यह सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। आयात साबिक़ा के साथ अगर इसका रब्त किया जाए तो गुफ्तगू जो की रब करीम ने साबिक़ा आयात में वो ये कि जो मुनाफ़िकीन थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम पर एतराज़ किया करते थे। तो यहाँ उन आयात के मुत्तसलन अल्लाह करीम ने जो ख़र्च करने के जो मुसारफ़ हैं उनका ज़िक्र रब करीम ने तफसील के साथ किया, और इसकी हिकमत ये भी थी कि अल्लाह करीम ये बावर करना चाहता था कि ये जो कुछ मेरा महबूब तकसीम करता है वो इन निदमदात में जो है वो लोगों को अता करता है। माले गनीमत तो खालिसन हिस्सा उन लोगों का होता है जो जिहाद में शरीक होते हैं। बाकी जो सदक़ात होते हैं, ज़कात होती है, तो उसका मुसारफ़ जो है रब करीम ने गनवाया। गुनाने की हिकमत ये थी कि इनमें से कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि मेरा महबूब जो है वो अपनी ज़ात के लिए सारा कुछ कर रहा है या अपने पास रख रहा है। तो तुम्हारा इतराज़ तो किसी तरह भी ये बनता ही नहीं। इतराज़ तो तब बनता है कि अगर कोई तकसीम करने वाला शख्स जो है वो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा रहा हो। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये जितने भी सदक़ात हैं वो तो अल्लाह करीम ने उनका जो मुसारफ़ है वो फ़र्ज़ कर दिया है। और फ़र्ज़ क्या किया है कि ये गरीबों के लिए है, मुहताजों के लिए है, या वो लोग जो ज़कात के निज़ाम के अंदर माल इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। यानी कि एक निज़ाम है ज़कात का, जब एक वक़्त से ज़्यादा एक वक़्त में जाकर फैला, इस्लामी सल्तनत फैली, तो फिर ज़कात इकट्ठी करने के लिए आमलीन मुकर्रर किए जाते थे। उनको भी अल्लाह करीम ने हिस्सा दिया कि उनको भी इसमें से तनख्वाह जो है वो दी जा सकती है। फिर ये फरमाया कि ऐसे लोगों को जिनके दिलों को उल्फत पैदा करने मकसद हो, यानी कि वो लोग जो दीन की तरफ आना चाहते हों, रगबत दिखाते हों, उनको दीन की तरफ माइल करने के लिए, तलीफ़े कलब के लिए जो माल है वो भी खर्च किया जा सकता है ज़कात की मद में से। फिर मज़ीद अल्लाह ने फरमाया कि ग़ुलामी, अगर कोई ग़ुलाम है तो उसकी ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए इसी ज़कात के माल में से खर्च किया जा सकता है। और फिर फरमाया कि कर्ज़दारों का बोझ उतारने में, और फिर अल्लाह की राह में मुसाफिरों पर, ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये सारे जो हैं ये फ़राइज़ के ज़िम्मे में हैं जो मुसारफ़ मैंने गिनवाए, तो मेरा महबूब तो इन्हीं मदआत में जो है वो खर्च करता है। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करना, ये एतराज़ करना, ये किसी शक्ल में भी नहीं है। तो यहाँ अल्लाह करीम ने मुसारफ़ जो है वो भी बता दिए कि ज़कात जो है वो इन लोगों पर खर्च की जा सकती है। यहाँ एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जितने लोगों का यहाँ पर अल्लाह करीम ने जिक्र किया ना, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ज़कात है तो आप इन सब सिनफ़ों में तकसीम करें। इन जितने लोगों का जिक्र किया, फ़ुक़रा में, मसाकीन में, वसूली करने वाले हों,
یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ، غلاموں کو آزاد کرنا، قرض دار کا قرض ادا کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب پر تقسیم کریں۔ اگر ان میں سے آپ کسی ایک پر بھی ساری زکوٰۃ خرچ کر دیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بہتر عمل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، مسکین ہے، اور آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ کسی ایک پر اس کو صرف کیا جائے، تاکہ کل جو آنے والا وقت ہے اس میں زکوٰۃ لینے والے کی بجائے وہ دینے والا بن جائے۔ تو یہ نظام تھا جو رب کریم نے مال میں سے خرچ کرنے کا جو طریقہ جو تھا وہ بتایا۔ تو اگر اس نظام کو بھی اپنا لیا جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سختی کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے اس کو پابند کیا گیا، لوگوں کو زکوٰۃ اکٹھی کی گئی، بلکہ یہاں تک کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا ایک نظام بنایا۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے کہ ان کو وصول کرنے والا کوئی نہ رہتا، تو پھر وہ سارا نظام جو تھا وہ سلطنت نے سنبھال لیا۔ خلافت جو تھی انہوں نے، یعنی کہ اسلامی سلطنت جو مدینہ میں قائم ہوئی، پھر زکوٰۃ جو تھی وہ اکٹھی کی جاتی تھی ہر علاقے سے، اور اکٹھی کر کے بیت المال میں جمع کی جاتی تھی، اور پھر خلیفۃ المسلمین جو تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان مدات میں ان کو خرچ کرتے تھے۔ تو یہ نظام تھا جو رب کریم نے وضع کیا کہ جو مال ہے، جو صدقات ہیں، جو خیرات ہے، وہ ان مدعات میں خرچ کی جائے گی۔ اور آج بھی اگر اسی نظام کو اپنایا جائے نا، یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اگر اس کو منوان اللہ کی حکم کے مطابق اس کو اپنا لیا جائے تو آج بھی یہ دنیا میں جو غربت ہے نا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ غربت ختم نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ بھی پوری ادا نہیں کرتے۔ ہر مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جس پر نصاب فرض ہے، اور اگر ادا بھی کرتا ہے تو اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، اپنی مرضی کے طریقے اس نے گھڑ رکھے ہیں۔ تو جو اسلوب، جو طریقہ جن جن لوگوں کا ذکر رب کریم نے یہاں پر کیا، ان پر خرچ کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اپنی مرضی اور منشا نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا اگر طریقہ صحیح اپنایا جائے اور یہ کوشش کی جائے، جیسے میں نے عرض کی کہ آپ اپنے ارد گرد پہلے دیکھیں، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح اگر آپ نے اپنے جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ ذی القربیٰ، سب سے پہلے اپنے قریب لوگوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے خون کے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھیں، اور اس میں آر محسوس نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ یہ روٹی کھا رہا ہے، اس کے گھر کا نظام چل رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یاد رکھیے گا، اگر بندہ ظاہری طور پر وہ کھاتا پیتا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر اگر اس پر قرض ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، تو بھلے اس کے گھر کا نظام اچھا چل رہا ہو، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے اندر ایک یہ بھی مسکنسیپشن جو ہے خود ساختہ ہم نے بنا لی کہ زکوٰۃ اس کو لگے گی جو بالکل مر گیا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، نبینا ہو، جی اس کو زکوٰۃ لگے گی۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو ضرورت مند ہے، بھئی ایک مالدار آدمی ہے، اچھا بھلا مالدار آدمی ہے، لیکن اگر سفر میں ہے، کسی جگہ سفر کر رہا ہے اور رستے میں اس کے پاس مال نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے غنی پر جو سفر میں ہو، ضرورت مند ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہم نے باندھ رکھے ہیں نا، ایک مخصوص طبقہ ہم نے بنا لیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے اور ہم نے پیدا کر دیا ہے جن پر زکوٰۃ کو ہے وہ صرف کیا جاتا ہے۔ حقیقی معنی میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو جن پر زکوٰۃ جن کو دینی چاہیے، ان کی طرف کبھی ہم نے دھیان ہی نہیں کیا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ صدقات دینے کی طرف آئیں اور خاص کر زکوٰۃ دینے کی طرف آئیں تو تلاش کریں ایسے لوگوں کو، پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے خون کے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ آپ کی بہن ہے، بھائی ہیں، بہن کے بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، آپ کے خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ جو خونی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلا ان کا حق ہے آپ پر۔ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے عزتی ہو جائے گی کہ ہم کسی اپنے عزیز کو اگر زکوٰۃ دیں گے، تو یہ بھی اگر آپ کسی رشتہ دار کو، خونی رشتہ دار کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر اس کو صرف کر رہے ہیں تو اللہ یہ قبول نہیں کرے گا۔ جو ترتیب اللہ نے بتائی نا، اس کے مطابق ہی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو خونی رشتہ داروں کو پہلا، آپ کے خاندان میں اگر کوئی بندہ کمزور ہے تو اگر ویسے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی کمائی میں سے اس کو اسٹیبلش کروں، تو پھر سال کے بعد جو زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے وہی خرچ کر کے اس کو اسٹیبلش کر دیں، اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں، تو اس کا آپ کو 2 اجر ملے گا۔ اور پھر اگر اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ ان لوگوں کا حق ہے جو آپ کے قریب رہتے ہیں،
آپ کے ہمسایوں میں ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں، جو آپ کے محلے میں ہیں۔ یہ نہیں کہ محلے میں رشتہ داروں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دور دور آپ صحافت کرتے ہوں، کروڑوں روپے جو ہیں وہ آپ دوسرے خیراتی داروں کو دیتے ہوں، لیکن آپ کے اپنے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، اس کی اولاد ہے، وہ بھوک سے بل بلا رہے ہوں۔ تو ایسا تصور جو ہے وہ دین نے نہیں دیا، یہ ہم نے خود ساختہ۔ اور پھر جو آج کل ہمارا طریقہ کار چلا ہوا ہے نا، جس کو میرا خیال ہے کہ جس کی بیخ کنی کرنی چاہیے، کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، کروڑوں میں جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، انہوں نے ایک یہ تماشا شروع کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے شناختی کارڈ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر راشن بنا کر نا 10 5 کلو کا پیکٹ اور 20 کلو کا پیکٹ وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لائنیں لگائی ہوتی ہیں ایسے کر کے، کیا زکوٰۃ تقسیم کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے۔ ایک تو عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے کسی کو اگر آپ نے دینا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ اور پھر اس فعل نے، اس طریقہ کار نے ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیشہ ور جو ہے نا زکوٰۃ لینے والے وہ پیدا کر دیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ کئی جگہ پہ جا کر اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں دے کر آتا ہے اور ہر جگہ سے وصول کرتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے زکوٰۃ دینا ہم پر فرض ہے، ویسے زکوٰۃ کے لیے مناسب بندے کا انتخاب کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم ڈھونڈیں اپنے ارد گرد، دیکھیں کہ یار کون اس کا ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند تک پہنچایا جائے۔ اور پھر سب سے اچھا جو فعل ہے وہ نیکی اس طرح کی جائے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر۔ یہ اخباروں میں اشتہار لہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ویسے صدقہ خیرات کریں یا زکوٰۃ ہی بن کیوں نہ دیں، اور آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اگر یہ بات ہے کہ لوگ مجھے میری واہ واہ کریں یا پتہ چلے کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو پھر یہ زکوٰۃ بھلے آپ نکالے یا نہ نکالے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت آپ کو نہیں لکھی جائے گی۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے رب کریم نے بتایا ان احکامات کے مطابق ہی اپنے معاملات کو اگر چلائیں گے تو پھر ہی وہ قابل قبول ہوں گے۔ ادروائز رب کریم کو نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے اور نہ آپ کی عبادات کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو نہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا جو نظام ہے اس کو جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، اپنائیں گے نہیں، ہم پریشان ہی رہیں گے۔ ہماری یہ جو طبقاتی تقسیم ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کر دیکھیں، پھر ابو بکر صدیق کے دور میں دیکھیں، عمر بن خطاب کے جا کے دور میں دیکھیں، یہ طبقاتی تقسیم ختم ہو چکی تھی۔ طبقاتی تقسیم، وہاں پر کوئی غریب اپنے آپ کو نہیں کہتا تھا، نہ کوئی غریب تھا، کوئی ایسا نہ تھا مدینہ کی ریاست میں کوئی رات کو بھوکا سو جائے۔ یہ کر کے دکھایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے غلاموں نے یہ کر کے دکھایا۔ کیوں؟ کیسے ہوا؟ یہ ممکن کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے منوان ویسے ہی اپنے نظام کو چلایا جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے تھے۔ ہم اگر پریشان ہیں، دیکھیں آپ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اور اب مالدار ترین دنیا میں جو ممالک ہیں ان میں شمار مسلمان ملکوں کا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مسلمان ممالک ہی صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ ان ممالک میں خرچ کریں جو غریب ہیں، تو کوئی ملک غریب نہ بچے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھ یہ بات آتی ہے کہ ہم کرتے تو ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر اپنی مرضی سے، اور جب تک ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے نہ ہمیں خرچ کرنے کا کوئی صلہ ملے گا اور نہ معاشرے میں سے جو طبقاتی تقسیم ہے وہ ختم ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں جو بھی روش اپنانی ہے، طریقہ کار وہی اختیار کرنا چاہیے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ تو آگے اللہ کے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں یا کانوں کے کچے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے بلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان پر یقین کرتے ہیں، تم میں سے جو ایمان لے آئے ان کے لیے رحمت ہیں۔ اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی بدعقیدگی یا بدگمانی یا بد زبانی کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہوا۔ تو یہ منافقین جو تھے نا مدینہ کے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ کان ہیں۔ اور عرب کے معاملے میں، عرب کی معاشرے میں کان اس کو کہا جاتا تھا کہ جو ہر بندے کی بات سن لیتا ہے، ہر بندے کی بات، جس کو عام زبان میں کانوں کا کچا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب کانوں کا کچا نہیں ہے،
تم اس طرح کی باتیں کر کے میرے محبوب کو ایذا پہنچاتے ہو. وہ تو رحمت للعالمین ہے، ایمان والوں کی بھی وہ بات سنتے ہیں اور تم منافقوں کی بھی وہ بات سنتے ہیں، اور تمہاری دل جوئی کے لیے تمہاری بات سن لیتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ان کو خبر نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، اور تم ان کو کاننے کا کچا کہتے ہو. کیونکہ میں نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی آئے، ایمان والا آئے تب بھی اس کی دل جوئی فرماتے ہیں، اور اگر کوئی منافق آئے، کافر آئے، مشرک آئے تو اس کی بھی دل جوئی فرماتے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا رسالت کا، تو آپ تو فائز اس مقام پر کیے گئے تھے کہ جو بھی آپ کے در پر آئے آپ اس کی بات سنیں. تو لہٰذا یہ اللہ کریم نے ان منکرین کو اور منافقین کو یہ جواب دیا کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ وہ تو جو بات ان کو کہی جائے اس پر یقین کر لیتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا محبوب جانتا نہیں ہے. وہ محض اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمہارا پردہ رکھتے ہیں. جیسے ایمان والوں کی بات کو سن لیتے ہیں اور آگے سے اس کا رد عمل نہیں دیتے، تمہاری بات کو بھی سن لیتے ہیں اور رد عمل نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں کہ تم منافقین ہو. اور پھر اللہ کریم نے تو منافقین کی نشانیاں جو تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رکھی تھی. تو یہاں اللہ کریم نے یہ بتایا کہ جو لوگ، جو بھی شخص ہے میرے محبوب کو اذیت پہنچاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر عقیدے کی معاملے میں بد عقیدگی کر کے یا بدگمانی کر کے یا اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کسی فعل کے ذریعے سے میرے محبوب کو اذیت پہنچاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے میں نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. بھلے دنیا میں اس کو عذاب ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ ہر وقت ہر لمحے کسی کی گرفت نہیں کرتا. اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ ایک خاص حد تک ہر انسان کو مہلت دیتا ہے، بھلے وہ ایمان والا گناہ گار ہو، بھلے وہ منافق ہو، بھلے وہ کافر ہے، مشرک ہے. کتنی تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، مگر فوراً اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو. جب یہ اللہ کہتا ہے نا تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہاں اس نے بادامالی کی تو اللہ کے نے فوراً گرفت کر لی. اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے مطابق وہ نظام کو چلاتا ہے. تو اگر کسی کو دنیا میں اللہ نے دردناک عذاب سے نہیں دوچار کیا، بچ گئے، کئی لوگ ایسے ہوں گے، مگر ان کے لیے وہاں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اس عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے. اگر دنیا سے اللہ کریم اپنی حکمت کے تحت یا اپنی تدبیر کے تحت اگر ان کی گرفت نہیں کر رہا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے اگر چلے گئے بغیر دردناک عذاب کے تو وہاں ان کو دردناک عذاب نہیں دیا جائے گا. جو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا، اس کا مقدر جو ہے وہ اللہ کے ہاں دردناک عذاب کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو یہیں آج بات ختم کرتا ہوں، اس سے آگے کل چلیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.